जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी खबर है वो वहां काबुल से आई है, बिल्कुल ड्रामेटिक वहां से न्यूज़ है, पूरी उसके दुनिया के मीडिया पर एक मतलब क्या कहते हैं छा गई है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया अगेन आपको हर जगह वही ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया है। जी मेरी मुराद है वहाँ पे पाकिस्तान के DGISI जो जनरल फैज़ जो हैं वो काबुल पहुँचे हैं और उनकी वहाँ से आके पिक्चर्स आई हैं, स्पेशली जो पिक्चर है जिसपे पाकिस्तानियों ने बड़ा उस पर ट्रेंड चलाए हैं या उन्होंने अपने तय आप कह सकते हैं उसमें लाइट उसमें मूड में इंडियंस को उन्होंने मार्क करने की कोशिश की है। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में दोनों मुल्कों के जो हमारे शहरी जो हैं इनको जब भी मौका मिलता है एक दूसरे पे हिट करने का या किसी को डिमीन करने का, तो दोनों जो ममालिक के हमारे जो ये हैं क्या कहें ये बहन भाई जो हैं तो वो कोई मौका ज़ाया नहीं देना चाहते। तो लिहाजा जो आज का ट्रेंड चला है वो वहाँ पे उसके DGISI जो हैं वो चाय पी रहे हैं, चाय का कप उनके हाथ में, दो तीन वहाँ लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल होटल का वो आके जिस होटल में वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस पर पाकिस्तानियों ने उसको जाके एक इक्वेट कर दिया जो यहाँ पे अभिनंदन आए थे और उन्हें चाय पेश की गई थी जो जहाज़ मार गिराया गया था इंडिया का, जब आपको याद होगा लास्ट ईयर उसमें आई थी 27 जुलाई की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक उनके हवाई जहाज़ों की हमारी लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने जो कहा था कि टी इज़ फैंटास्टिक, जब उन्होंने अभिनंदन ने कहा था, बड़ा मशहूर उनका जुमला हुआ था, तो सेम उसी को लेके आज फिर वही कहा गया है कि टी इज़ फैंटास्टिक मीन्स के पाकिस्तान के DGISI जो है वो इस वक्त काबुल में हैं और वहाँ पे जो इंडिया का एक क्लाउड समझा जाता था या उनकी हुकूमत का क्लाउड था या उनकी सीक्रेट एजेंसी का था या वट एवर जो भी उनका आपस में कोऑपरेशन था, हमें पता हुआ NDS का और राह का, तो ये एक मैसेज एक पाकिस्तानियों ने लिया है या दिया है कि अब ये देखें काबुल पे जो है वो पाकिस्तान के DGISI जो वो वहाँ पे मौजूद हैं, टी इज़ वेरी फैंटास्टिक। इस तरह की चीज़ें दोनों ये मुल्क के लोग जैसे मैंने कहा एक दूसरे के साथ उस पर करते रहते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ थी उसके साथ उन्होंने ट्रेंड चलाया है ट्विटर पे, वो है उसका है काबुली चाय के नाम से ट्रेंड चल रहा है, बाकी भी ट्रेंड्स आगे उसमें चल रहे हैं और अचानक क्योंकि हुई है तो लिहाजा बहुत सारे जो लोग हैं इसको अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या तवक्को नहीं करते थे इतना ओपनली कोई पाकिस्तान का DGISI जो है वो काबुल जाएंगे और अपने आप को छुपाने की या अपना जो भी मिशन उनका काबुल मिशन है उसको आके सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा सामने नहीं आएंगे ताकि वो जो अलार्म्स बेल्स हैं तो वो ना बज पड़े। उसके बरक्स वो बाकायदा पिक्चर भी सामने आई है, चलो पिक्चर्स का हम कह सकते हैं किसी ने हो सकते हैं कि उसको ले ली हो, फिर अगेन होते हैं जब आप वहाँ पे ठहरे हुए होते हैं होटल वगैरह में किसी बड़े में, आपके साथ चाहे सिक्योरिटी भी हो, कहीं ना कहीं से लोग जो है पिक्चर्स आपकी बड़े आदमी को ले लेते होते हैं और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन जो अहम चीज़ थी कि फिर उसके बाद एक उनका क्लिप आया है इंटरव्यू का जो उन्होंने दिया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि आप यहाँ पे कैसे और किस तरीके से, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव उन्होंने बयान दिया जनरल फैज़ ने, उन्होंने कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो उससे मेरा ख्याल जो टेंस माहौल था जो एक उस पर नज़र आ रहा था मीडिया में या सोशल मीडिया पे या एक उस पर चेमगोयाँ हो रही थी कि क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, वो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है उस पर एड्रेस हुई है। पता यही चला है कि पाकिस्तान इस दौरे को या खुफिया अगेन उसको कहें अब उसको मिशन कहें, उन्होंने मिशन को खुफिया रखने की कोशिश नहीं की, ओपनली और उन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सामने आए हैं और उन्होंने अपना जो भी उनका मुद्दा था उन्होंने बयान किया है। इस पर डेफिनेटली इंडिया में बड़ा एक इसको इस्तेमाल करने की हमेशा से वो कोशिश होती है, वो तो यही कहेंगे और कह भी रहे हैं कि देखा हम ना कहते थे कि तालिबान के पीछे जो बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी ISI है या पाकिस्तानी हुकूमत है, और सो जो उनके अब तक के बयानात थे या उनको एविडेंस उनको चाहिए था वो क्या कहते हैं उसमें कि देखिए जी पाकिस्तानी ISI जो है ना वो तालिबान के पीछे खड़ी हुई है, इन्होंने ही उनको सपोर्ट किया और उनको खड़ा किया। अब ये देखें कि अभी उनकी हुकूमत बनी नहीं है वहाँ पर काबुल में, तो पाकिस्तान के DGISI जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। डेफिनेटली जो मुखालिफ या आपके अपोनेंट्स होते हैं वो तो अपना नैरेटिव लेकर आके उस पर चलते होते हैं। इस पे तो खैर बात करते हैं कि इस तरह ओपनली सामने जाने से पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा, इस पे तो बाद में बात करते हैं। मेन चीज़ जो मेरा ख्याल जिसमें सब लोग इंटरेस्टेड हैं, आप भी होंगे, मैं भी था और भी बहुत सारे लोग जो होंगे, कि आखिर ऐसी क्या ये कोई अचानक एक ज़रूरत पड़ गई कि ड्रामेटिक स्टाइल में आपको काबुल जाना पड़ गया, वो भी DGISI को जाना पड़ गया। यूजली तौर पर उस पर तवक्को की जा सकती थी कि पॉलिटिशियंस को जाना चाहिए था, अगरचे वो अपने साथ कहा जा रहा है कोई डेलीगेशन वो भी लेकर गए हैं जो मुज़ाकरात करेगा, ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान की इन्विटेशन पर वो गए हैं, उनको बाकायदा उनकी शूरा ने जो उनको बुलाया है फिर गए हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जहाँ पे जमहूरी हुकूमतें हों बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या आपके फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, शायद आपको नाम ही भूल गया होगा, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी है, उनका नाम आपको पता है ये परवेज़ खटक साहब हैं, अगेन उनको नज़र आना चाहिए था या इस तरह का कोई पॉलिटिकल फेस नज़र आने चाहिए थे। अगर मैं गलत नहीं कह रहा
تو پچھلے دنوں میں وہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ شاید ہو کر آئے ہیں, ان کی کوئی ملاقاتیں وہاں پہ کابل میں ہوئی ہیں. سو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. اور دوسری جب یہ تنقید آئی ہے کہ ISI کے چیف وہاں پر کیوں گئے ہیں اور انہوں نے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں, جسے پاکستان کا ایک تھوڑا سا اس پاکستان کے اگینسٹ اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے پھر جو CIA کے چیف ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ملا برادر سے ہوئی تھی 2-3 ہفتے پہلے ہوئی تھیں, انہوں نے جا کے کابل میں کی تھی, قندھار میں سوری, وہ انہوں نے اس کی پکچرز یا اس کی انہوں نے خبریں جو ہیں وہ ٹویٹ کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ اگر CIA کا چیف جو ہے وہ جا کے مل سکتے ہیں ملا اس برادر سے فار وٹ ایور ریزنز. ان دنوں میں یہی کہا جا رہا تھا ایویکویشن ریلیٹڈ وہ ایشوز تھے, امریکنز اپنے شہریوں کو اور دیگر افغان کو ایویکیو کرنا چاہتے تھے, تو انہیں طالبان کی سپورٹ یا کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ اٹ واز ریکوائرڈ, تو وہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی. تو اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مل سکتے ہیں, امریکن CIA مل سکتی ہے اپنے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکشن کرنے کے لیے, تو پاکستان کے DG ISI جو ہیں وہ جا کر کیوں نہیں مل سکتے. سو دیر از اے ہیوج ڈبیٹ گوئنگ آن. لیکن سوال وہی ہے کہ آخر کون سی ایسی یہ وجہ تھی اچانک ان کو طالبان نے بلایا ہے, یا پاکستان نے خود اس میں انٹرسٹ شو کیا کہ ہم آتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ایک اس کی میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان تمام ایشوز کو معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے 2-3 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ طالبان کے سب سے زیادہ جو قریب رہے ہیں یا جنہوں نے یہ ایک ان امریکنز کا اور طالبان کا معاہدہ کرانے میں بڑا ایک ان کا اہم رول رہا ہے, بلکہ قطر کے مطلب درجنوں, میں پھر کہہ رہا ہوں درجنوں دورے وزٹس جو ہیں پچھلے چند عرصے میں وہ جنرل فیض نے کیے ہیں, یہ وہاں پہ گئے ہیں کیونکہ امریکنز چاہتے تھے کہ آپ طالبان کو بہت ساری چیزوں پر راضی کریں. پہلے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کروائیں, وہ 2018 میں پتہ ان کو یہاں سے ملا برادر کو لے کے ان کے مذاکرات کریں. پھر طالبان پہ یہ آ کے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ یہاں کابل میں جو حکومت بنا رہے ہیں اس میں اشرف غنی اور دیگر جو وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ رکھیں. یہ بڑا, بلکہ آخری دنوں میں یہ بھی پتہ چلا ہے مجھے, کچھ ذرائع نے کہا ہے پاکستان نے پوری کوشش کی تھی, دباؤ ڈالا تھا طالبان پہ کہ آپ جو ہے اشرف غنی کے ساتھ یا دیگر جو ہیں وہاں پہ جو فورسز ہیں جو نادرن الائنس کی ہیں اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پاور شیئرنگ کریں. پاکستان نے میکسیمم اس پہ کوشش کی لیکن طالبان نہیں مانے تھے, بلکہ مذاق میں, مجھے تو کسی نے یہ بتایا, اب یہ نہیں پتہ مذاق میں ہے یا سیریس ہے, بندہ تو بڑا جنہوں نے مجھے بتایا تھا بڑے سیریس ہیں, کہ طالبان آخر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اتنا بڑا آسان ہے کہ ہم ان کا اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور شیئر کریں پاور, تو آپ آصف علی زرداری, نواز شریف اور عمران خان صاحب کو کیوں نہیں بٹھا لیتے, ان کی حکومت کوئی نگران یا اپنی قومی حکومت آپ کیوں نہیں بنا لیتے. تو اس پر بھی آف کورس اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں جو پاکستانی وہاں پہ اگر نیگوشیٹرز ہوتے ہیں یا دباؤ ڈالنے والے ہمارے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا جنرل فیض کا وہ کہتے ہیں ان کا بڑا ایک قریبی ان سے ایک کلاؤٹ رہا ہے ان کو طالبان پہ. سو اب جو وہاں پہ یہ ہلڈلز آ رہے ہیں وہ دو تین ہیں جن کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا. ایک تو یہ ترکی جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ کابل ایئرپورٹ کا وہ جو ہے اس کنٹرول یا معاہدہ ہے ترکی کو ملنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ بھی دی تھی جنرل فیض نے, کوئی یہ جب افغانستان میں بڑی ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی تو انہوں نے ISI کے ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے پاکستان کے کوئی 20-30 کے قریب جرنلسٹ بھی تھے, اینکرز بھی تھے, ڈپلومیٹس بھی تھے اور کوئی ریٹائر فوجی بھی تھے, ان کو انہوں نے افغانستان پر ایک بریفنگ دی تھی اور اس میں بہت سارا انہوں نے ریجن کی سچویشن سب کچھ بتایا تھا. تو وہ بھی اگر اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی حکومت بنائی جائے جس میں سارے لوگ شامل ہوں, سول وار نہ شروع ہو, کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے پھر نئے ریفیوجیز پاکستان پہ ہیں اور پاکستان اس میں پھنس کر رہ جائے. سو اس میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا جنرل فیض نے, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں جب انہوں نے بریفنگ دی تھی وہاں پہ, کہ انہوں نے کہا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں ترکی اور طالبان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے, کیونکہ اس کے بعد ترک چاہتا تھا کہ ہم اپنی آ کے افغانستان میں پریزنس رکھنا چاہتے ہیں, ہم کابل ایئرپورٹ چلانا چاہتے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی ان کو انٹرسٹ تھا. بردگان اس میں بڑے انٹرسٹڈ تھے. اس وقت بھی جنرل فیض نے بتایا تھا وہاں پہ جرنلسٹوں کو, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان اور ترکی کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرے گا, کوشش کرے گا ان دونوں کی ڈیل کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو جائے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ اسی کے لیے اس میں اگر قطر بھی انٹرسٹڈ ہے ایئرپورٹ چلانے کے لیے. اچھا, قطر کے ساتھ UAE کا نام آ رہا ہے کہ UAE نے بھی اپنا کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے کہ جی کہ اگین جو کابل ایئرپورٹ ہے ہم چلانا چاہتے ہیں. سو دیر آر 3 ایک اس میں میجر ایک اس میں کنٹریز ہیں, تینوں کے ساتھ پاکستان کا بڑا اچھا تعلق ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک کو راضی کرے دوسرے کو آ کے ناراض کرے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے آ کے اپنا پلڑا جس کی اس میں آ کے ڈالے گا, جس میں اپنی سپورٹ ڈالے گا تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا. لہٰذا ترکی بھی یہ
اس پاکستان سے کمٹمنٹ لے رہا تھا کہ آپ طالبان کو کہیں کہ ہمیں دیں. اب اس میں یو اے وغیرہ پاکستان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں, بڑی تعداد میں آپ پتہ ہے وہاں پہ ہمارے اگر پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, ریمیٹنسز آتے ہیں, وہ ایشو ہے. پھر قطر کے ساتھ سیم ہمارے بڑے اس میں ریلیشن شپ ہے. سو پاکستان پھنس بھی گیا ہے جہاں پہ کلاؤڈ اور وہ پاور, وہ کہتے ہیں نا آپ کا اثر و رسوخ یا آپ کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. پھر ہر آپ کا یار دوست جو ہے وہ آ کے یہ چاہتا ہے کہ میری سپورٹ کیجیے, مجھ سے آپ جو ہے نا مجھے ووٹ لے کر دیں یا میرا کام کروا کے دیں یا کنٹریکٹ مجھے لے کے دیں. سو پاکستان تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے کہ اس میں ترکی, قطر اور یہ یو ای جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہیں. سو وہ بھی ایک آف کورس ایشو ہوگا. طالبان اس پہ بھی یہ پاکستان سے ذرا تھوڑی سی میرا گھر رہنمائی چاہتے ہوں گے. لیکن ایک اور جو بڑی جو اس کے مین ریزن بنی ہے جو مجھے کوئی ذرائع نے بتایا وہ یہ ہے کہ ان سے اگین جو چاہتے انکلوسیو جو حکومت کی جو بات کی جا رہی کہ براڈ بیس سب شامل ہوں, وہ طے نہیں ہو پا رہا. وہاں سے گروپس کا جو تقریباً آپ پتہ ہے 15 اگست کے بعد سے 3 ہفتے ہونے والے ہیں, ابھی تک طالبان اور ان کے جو رائیولز ہیں کوئی پاور شیئرنگ فارمولہ نہیں وہ طے کر پا رہے, جس میں پاکستان یہ چاہ رہا ہے کیونکہ حکمت یار بھی وہاں پہ, اور حکمت یار آپ کو پتہ ہے پاکستان کے پہلے 80s اور یہ 90s کی دہائی میں بڑے فیوریٹ ہمارے کینڈیڈیٹ رہے, ISI کے ساتھ بڑا ان کا قریبی ایک ان کا تعلق رہا ہے. سو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اس پاور شیئرنگ میں سے کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے. ایرانین بھی صاحب ذرا حکمت یار کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بڑے اچھے رہے ہیں ماضی میں, وہ بھی چاہتے ہیں. سو ایک کچھ حکمت یار کے لیے کچھ یہ سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کی پارٹی کو شیئر ملنا چاہیے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے شاید وہ راضی نہیں ہے ان کو شیئر دینے میں. سیم پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس میں آپ کو عبداللہ بھی ہیں, نادرن یہ الائنس کے ہیں. اچھا ادھر پھر آپ نے پنج شیر میں دیکھا, پنج شیر میں پرابلم اس میں سے کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں. پاکستان کی کوشش تھی کہ پنج شیر کے جو ہیں اس کے احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں یا دیگر جو ان کے ساتھ وہ نائب صدر تھے, ان کو بھی کچھ نائب صدر کی حد تک نہیں, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی انہوں نے باتیں کی تھی جو شاید پاکستان مشکل سے ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کرے گا پاور شیئرنگ فارمولے میں. لیکن احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے حوالے سے جو کنگز کالج لندن سے پڑھ کے ہیں, ایک برائٹ اور نوجوان ہے, تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو بھی پاور میں کچھ شیئر دیا جانا چاہیے. تو کارزائی صاحب آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں. سو یہ وہ تھوڑے سے وہ ہیں باٹل نیکس ہیں جو پاور شیئرنگ فارمولہ نہیں ہو رہا وہاں پہ ان سے, یہ طالبان سے. تو اس لیے DGISI جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کوشش کریں گے کہ اگلے 1-2 دنوں میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ رزلٹ اورینٹیڈ ٹاکس ہونے چاہیے, فارمولہ سامنے آنا چاہیے, کیونکہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے کابل کے حالات بھی تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہو رہے. اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی جو امیج ہے وہ ذرا مختلف جا رہا ہے. پھر دنیا جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے طالبان, مینس کہ وہاں پہ یہ افغان یہ جو ہیں لوگ ہیں, کیونکہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے وہاں پہ, سپلائیز ختم ہو رہی ہیں, انریسٹ ہونا شروع ہو گئے وہاں پہ, کچھ آپ نے خواتین کے مظاہرے ہو رہے ہیں, دیگر ایشوز ہیں, کیونکہ وہاں پہ حکومت اس وقت ہے نہیں ہے سچ. تو لہٰذا پاکستان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد بھی حکومت ہو جس کو دنیا جو ہے بیٹھ کے اس پہ بات کرے. تسلیم کرنا ہے, پوری دنیا نے اکٹھے کرنا ہے, کیا ان کو ہیومینٹیرین انہیں اسسٹنس دینی ہے, طالبان کی پالیسی کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں یہ ڈسکشن ہونے والے ہیں. خطے کے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں, دنیا بھی انتظار کر رہے کہ طالبان آ کے اپنی کیا حکومت دیتے ہیں جس کو انہوں نے قبول کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, ریکگنائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو یہ ویری ٹرکی ایشوز ہیں, وہ پھر پھنس گئے ہیں. یہ افغانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کبھی بھی ایک میز پر بیٹھ کے اپنے تئیں وہ فیصلے نہیں کر سکتے. شاید ایتھنک, لنگول, وہاں پہ ریشیل اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہے, ان کی ریولریز ہیں, بلڈ شیڈ ہوا ہوا ہے اس میں. اب دیکھیں تاجک ہیں, ازبیک ہیں, پھر یہاں پشتون ہیں, پھر ہزارہ کے شیعز ہیں اور دیگر وہاں مائنارٹیز ہیں. سو ان کے آپس میں اتنے بلڈی ان کے وہاں پہ وائلنٹ ان کی کنفلکٹ رہی ہیں کہ اب ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور حکومت یہ کرنے پر تیار ہو جائیں کس کو کتنا شیئر ملے گا. کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں 20 سال جنگ ہم نے لڑی ہے تو لہٰذا ہماری وی مسٹ کال دا شاٹس, مین ہوتے ہمارے پاس رہنے چاہیے, ہماری پالیسیز چلنے چاہیے. آپ لوگ تو ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ نہیں تھے. سو وہ ایشوز ہیں. تو ان تمام کو راضی کرنے کے لیے یہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں یہ گئے ہیں, اور یقینی طور پر جس طریقے سے اوپنلی انہوں نے اپنے مشن کو خفیہ نہیں رکھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اگر ان کی بلیسنگ جتنی پاورز ہیں جو اس وقت افغانستان کے پاور گیم میں شریک ہیں, امریکنز ہیں, چائنیز ہیں, ایرانین یا رشین جو ہیں, تو ان کی سپورٹ حاصل ہے. ان کو اعتماد میں لے کر ہی یہ وہاں پہ جنرل فیض نے وزٹ کی ہے اور اس لیے وہ اوپنلی گئے ہیں. ڈیفینیٹلی انڈیا کی یہ کنسرنز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی اور وہ اس بات کو پھر وہ اگین وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ دیکھا, ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستانی طالبان جو ہیں سارے ISI کے پروڈکٹ ہیں اور پاکستانی ISI کے مانتے ہیں. اب یہ نہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, میری ایک دو سے بات ہوئی ہے کہ بہتر ہوتا
اس مشن کو خفیہ رکھا جاتا اور اس طرح کی اوپن ملاقاتیں کرنے سے جو مخالفین ہیں وہ اپنا نیریٹو بنائیں گے جس کا پاکستان کو کل کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خبر اگر کل کو لیک ہو جاتی نکل جاتی کہ اس طرح یہ صحیح کہ ڈی جی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ میٹنگز کی ہیں تو وہ زیادہ ڈینجرس ہونا تھا, زیادہ خطرناک بڑا اسکینڈل بن جانا تھا. لہٰذا بہتر ہے کہ اگر ہم کو رول پلے کر رہے ہیں وہاں پہ تمام گروپس کو سامنے ان کو بٹھا کر کوئی پاور شیئرنگ کرنے میں تو کوئی ایسی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کل کو اگر ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو ہم کریڈٹ لیں گے صاف ظاہر ہے پاکستان, کیونکہ پوری دنیا اس وقت پاکستان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, انہی کے ذریعے طالبان تک وہ اپروچ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیزیں ہو گئیں پھر ہمارے گلے میں وہ چیزیں ڈال دیں گے. دیکھا کہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ دوست بھی تھے, ہمدرد بھی تھے, انہیں کو بٹھا کے پاور شیئرنگ بھی کراتے تھے, سپورٹ بھی کرتے تھے. سو اٹس وہ کہتے ہیں ڈبل ایجڈ ایک اس کی سوورڈ ہے, دو دھاری تلوار ہے کہ ادھر وے. لیکن آف کورس پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہاں پر تمام گروپس کو بٹھا کے کوئی پیسفل اس کی ڈیل کرائی جائے اور دنیا کو جو اس وقت بے چینی سے انتظار کر رہی ہے کہ کابل میں کون حکومت بنائے گا, کس طرح کی بنے گی اور یہ پیس جو ہے کتنا لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. اسپیشلی پنجشیر سے خبریں آ رہی ہیں, میرا خیال پوری دنیا کے مفاد میں بھی ہے, پاکستان کے مفاد میں بھی ہے, سب سے بڑھ کر یہ اخوانوں کے مفاد میں ہے کہ وہاں پہ پیس ہونا چاہیے. بہرحال وہ جیسے میں نے کہا ٹویٹر پہ اس طرح کی لڑائیاں چلتی رہیں گی, میڈیا پہ یہ لڑائیں آتی رہیں گی. آج پاکستانیوں نے وہی اپنا ٹرینڈ چلا کے کابلی چائے ٹیز فینٹاسٹک اپنا انہوں نے جو ان کو ماکنگ کرنی تھی انڈینز کی وہ انہوں نے کی ہے. کل کو ان کو بھی موقع ملا تو وہ بھی کر لیں گے. بہرحال دیٹس ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. پھر کوئی نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ.